اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانگ لو گر گرا کر ابھی مغفرت سستی ہے، مانگ لو گر گرا کر ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام۔ مل کر گزاریں گے ماہ رمضان، آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام رمضان کی شان میں۔ رمضان المبارک بابرکت، مقدس اور رحمتوں سے بھرے مہینے کا نام ہے۔ یہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ صبر، برداشت، قربانی اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی عملی تربیت کا نام ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل نرم ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مس کاریہ کمل، جو کہ پچھلے کئی سالوں سے درس و تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں جی ہمارے دو ننھے مہمان، حافظ سجاول قادری اور دوسرے ہیں جی محمد رحمان قادری، جو کہ ہمیں آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے۔ جی آئیے ناظرین، ہم اپنے ننھے مہمان سجاول قادری سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا نبی نظر کرم، یا نبی نظر کرم، ہم پر خدا را کیجئے، یا نبی نظر کرم، ہم پر خدا را کیجئے،
माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छी आपने नात सुनाई। तो आइए नाजरीन, आज हम कारिया कंवल साहबा से बात करते हैं जो हमें वज़ू की फ़जीलत के बारे में बताएंगी। नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के महबूब दानाए गयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुश्किबार है, जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि यह निफाक और जहन्नुम की आग से आज़ाद है और इसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वज़ू के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है पानी। पानी अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नाजिल की है और ज़िंदगी बगैर पानी के पॉसिबल ही नहीं है। हमें हर जानदार चीज़ के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। हम पानी की अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, अपनी रोज़मर्रा के जो काम हैं, हम उसको पानी के साथ मुकम्मल करते हैं। और पानी जो है वो कपड़े धोने, गुस्ल करने वगैरह वज़ू के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा कामिल वज़ू करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ़ कर देते हैं। पानी जो है वो हमें साफ़ पानी वो हमें नदी नालों से और चश्मे, कुएँ, आसमान से, तालाब से वगैरह से वगैरह के ज़रिए हासिल होता है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, फ़अन्ज़लना मिनस समाई माआ, और फिर हमने पानी को नाजिल किया। फ़अस्क़यनाकुमूहु, फिर हम ही तुम्हें वो पानी पिलाते हैं। और वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, और तुम इसका ज़ख़ीरा करने वाले नहीं हो। अल्लाह ताला ने हमारे लिए पानी जैसी अजीम नेमत को का वसी इंतज़ाम फरमाया है। हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें और इंसान इस पर जितना भी शुक्र अदा करे उतना ही कम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को ज़ाया करने से भी मना फरमाया है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, और इसराफ ना करो, बेशक अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नमाज के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है। कुरान पाक को छूना, सजदा तिलावत करने के लिए वज़ू करना लाजिम है। बल्कि कुरान पाक में को वज़ू के बगैर हम हाथ नहीं लगा सकते, हम छू नहीं सकते। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान पाक को बगैर वज़ू ना छुआ जाए। अच्छा, वज़ू के 4 फ़राइज़ है। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के बालों तक, एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक हाथ मुंह धोना। नंबर 2 है कि दोनों हाथों का कोने समेत धोना। और नंबर 3 पे है चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 पे आता है कि दोनों पाँव ठगनों समेत धोना। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद फरमा रहा है, इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े होना चाहो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपना मुंह धो, व अयदियकुम इलल मवाफ़िक़ि, और कोहनियों तक हाथ धो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और सरों का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और टखनों समेत अपने पाँव धोएं। जी कारिया कंवल साहबा, आप ये बताइए कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि पानी मौजूद नहीं होता, ठीक है, और हम पे गुस्ल वाजिब हो गया है, और हमने कुरान पाक पढ़ा हुआ है टेबल पे, उसको उठा के हमने अपने अलमारी में रखना है, तो उसका क्या हाल है, किस तरह रखेंगे हम? जी, जो नापाक है वो कुरान को ना छुएं, यानी छूते नहीं हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त लगाई है कि जब आप जनाबत की हालत में हैं तो उस वक्त आप कुरान को छू नहीं सकते, यानी कि गुस्ल आप पर फर्ज हो गया हुआ है। जी जी। तो अगर आप नापाक है, हालत नापाकी के अंदर कुरान को ना आप छू सकते हैं और ना ही आप तिलावत की नियत से कुरान को पढ़ सकते हैं। जी। आप पर गुस्ल वाजिब है। जी। आप गुस्ल करेंगे पाक होकर तो ही आप कुरान पाक को पढ़ सकती हैं, अदरवाइज आप कुरान पाक को नहीं पढ़ सकती। अच्छा, इसमें मसला एक ये आता है कि कुरान पाक को 2 तरह से पढ़ा जाता है, एक जहरन यानी ऊंची आवाज से, और एक खफी तौर पे यानी दिल ही दिल में। दिल ही दिल में। अब जो
عورتیں حافظہ ہیں، ٹھیک ہے، جو مرد حضرات حافظ ہیں، تو اب مخصوص ایام کے دنوں میں عورت کا 10 دن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ 10 دن قرآن نہیں پڑھیں گی تو ان کی منزل کچی ہو جائے گی. جی. تو ان کے لیے یہ رعایت رکھی گئی ہے کہ آپ قرآن پاک کو دل ہی دل میں دہرا سکتی ہیں، پیچھے سے منزل اپنی دہرا سکتے ہیں. جی. اب ایک مرد حضرات ہے، اس کو پیشاب کی قطروں کا مسئلہ ہے، وہ اس کی پاکی نہیں رہ سکتی، جی. تو وہ بھی دل ہی دل میں قرآن پاک کو دہرائے گا. جی. تلاوت کی نیت سے مطلب کہ وہ دہرا سکتا ہے، اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتا. نہیں، میرا آپ سے سوال یہ بھی تھا کہ بھی اٹھا کے رکھنا ہے تو وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے تو مجبوری ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں گھر میں جو اٹھا کے رکھ دے، تو اس میں کیا کریں؟ جی، اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، دیکھیں نا، جب اللہ تبارک نے خود کہا ہے کہ ہم قرآن کو چھو نہیں سکتے، لیکن ہماری مجبوری ہے تو ہم اس کو گلوز کے ساتھ کسی کپڑے کے ساتھ اٹھا کے اس کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کر سکتے ہیں. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور جی میرا دوسرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے ہم نے وضو کیا ہوتا ہے تو سر سے دوپٹہ اتر گیا، تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں جی آپ کا وضو تو ٹوٹ گیا، جائیں دوبارہ وضو کریں، کیا اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بالکل بھی یہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اور یہ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز کھانا کھا لی ہے، کوئی چیز کھا لی، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا. جھاڑو اٹھا لیا، ابھی کل وہ تھی ہماری ہمسائی تو وہ بھی آ کے کہنے لگی کہ بہن نے یہ کہا ہے کہ میں نے جھاڑو پکڑا ہے تو میرا وضو ٹوٹ گیا، میں دوبارہ وضو کروں گی تو پھر میں نماز پڑھوں گی. کیا اس طرح بھی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. وضو جھاڑو کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ ہے کہ آپ اگر جھاڑو پکڑا ہے آپ نے تو آپ ہاتھ دھو لیں، اس کو ہاتھ دھو کے آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، جو بھی کام آپ نے کرنا ہے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں. جی. بعض اوقات کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے، سر میں پٹی ہوتی ہے یا پھر بازو کے اوپر بازو زخمی ہوتا ہے، بازو میں پٹی ہوتی ہے، تو وہ کیسے وضو کرے گا؟ جی، اگر ہاتھ یا پاؤں وغیرہ پر کوئی پھوڑا نکلا ہے، کوئی بھی زخم ہوا ہے جس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالے. وضو کرتے وقت اس پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا. اس کو مسح کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر مسح کرنا بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی ہی جگہ چھوڑ دے. نقصان کرنے یا نہ کرنے میں ماہر طبیب دیندار کی رائے اور ذاتی تجربے سے ہوگا. جی ٹھیک ہے. اگر آپ کے زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان یا پٹی کھولنے یا باندھنے میں بڑی دقت تکلیف ہوتی ہے تو اس کے اوپر مسح کر لینا درست ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں ہے. پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر کوئی دقت ہے، کوئی پٹی کرنے والا نہیں ہے تو پھر آپ پٹی کے اوپر ہی مسح کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی دشواری نہیں ہے، پٹی آپ کھول سکتے ہیں تو آپ پھر پٹی کھول کر اس زخم پر آپ مسح کریں گے، پانی کے ساتھ بھیگا ہوا ہاتھ پھیریں گے. جی ٹھیک ہے. پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر پوری پٹی کے نیچے زخم نہیں ہے تو اگر آپ پٹی کھول کر زخم کو چھوڑ کر باقی سب جگہ دھو سکے تو ایسا ہی کر لیں. جی ناظرین، قاریہ کنول صاحبہ ہمیں وضو کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بتا رہی ہیں، تو ہم اپنے ننھے قاری سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رکھیں جون کی رین تقاضا میرے آگے رکھیں جون کی رین تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے سرکار دو عالم کا
میرے آگے سرکار دو عالم کا دیا واسطہ میں نے سرکار دو عالم کا دیا واسطہ میں نے مانگا جو خدا سے وہ پرا تھا میرے آگے مانگا جو خدا سے وہ پرا تھا میرے آگے طوفان میں کشتی ہو تو پھر ذکر نبی سے طوفان میں کشتی ہو تو پھر ذکر نبی سے آ جاتا ہے خود چل کے کنارہ میرے آگے آ جاتا ہے خود چل کے کنارہ میرے آگے سرکار کے منگتوں کی لگی بھیڑ تھی جس جا سرکار کے منگتوں کی لگی بھیڑ تھی جس جا جبریل اسی صف میں کھڑا تھا میرے آگے جبریل اسی صف میں کھڑا تھا میرے آگے سرکار کے در پر میں کھڑا سوچ رہا تھا سرکار کے در پر میں کھڑا سوچ رہا تھا اے خلد بری کا ہی تو نقشہ میرے آگے اے خلد بری کا ہی تو نقشہ میرے آگے سلطان دو عالم سے ملی بیک ہے جب سے سلطان دو عالم سے ملی بیک ہے جب سے سلطان بھی رکھ دیتے ہیں کاسا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلطان بھی رکھ دیتے ہیں کاسا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, بہت ہی خوبصورت نعت آپ نے سنائی ہے, بہت ہی خوبصورت. جی قاریہ کنول صاحبہ, آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اکثر اوقات کوئی چوٹ لگ جائے تو خون نکل آتا ہے جسم سے, تو اس دوران بھی کیا وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا, یا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں وومٹنگ آ جاتی ہے, تو یہ دونوں صورتوں میں آپ بتائیے کہ وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ جی اگر تو آپ کا خون زخم سے اتنا خون نکلا کہ وہ بہہ گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اگر آپ کا زخم ہوا ہے, ہلکا سا آپ کو خون سیما جسے کہتے ہیں ہوا نکلا ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جی. تو ایسے ہی اگر آپ کے منہ سے منہ بھر کے آپ نے قے کی ہے جی. تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر آپ نے منہ میں سے صرف پانی ہی نکلا ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اب منہ بھر کے قے میں کیا ہوتا ہے کہ سارا کھانا باہر نکل جانا, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا آپ کو. جی وضو کرتے وقت اگر آپ کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہو تو آپ نے وضو مکمل کر لیا ہے, تو آپ کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ میرا یہ عضو یہ حصہ خشک رہ گیا ہے, تو کیا یہ مسح کرنے سے وضو ہو جائے گا؟ نہیں, یہ اس پر مسح لازم نہیں ہوگا بلکہ اس پر پانی بہانا لازم ہوگا. آپ اس عضو کو پانی بہائیں گے تو آپ کا وضو مکمل ہوگا. اگر آپ ہاتھ پھیر لیتے ہیں بعد میں بھول جانے کے بعد تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. دھونا لازمی ہے, دھونا لازمی ہے, یعنی کہ اتنا دھوئیں کہ پانی بہہ جائے. ٹھیک, اتنا وضو کے ہر حصے کو اتنا دھونا لازم ہے کہ پانی بہہ جائے. جی. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لینا, یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں یہ کہنا چاہ رہی ہیں کپڑے چینج کر جی کپڑے چینج کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لیا یا اپنا سطر ہی کھل گیا ہو, ٹھیک ہے, تو آپ نہاتے ہوئے آپ نے وضو کیا ہے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ان سب صورتوں میں دہرانے کی وضو ضرورت نہیں ہے. البتہ کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھلانا سخت گناہ ہے اور حرام ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹے یا کسی جگہ کی کھال نوچ ڈالی نا, کھجلی کر لی, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ نے جھاڑو پکڑا ہے تو آپ جھاڑو کیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. البتہ یہ ہے کہ آپ جھاڑو کرنے کے بعد, جھاڑو پھیرنے کے بعد ہاتھ واش کر لیں, ہاتھ اچھی طرح دھو لینے چاہیے. جی دھو لینے چاہیے. اگر وضو کرنا تو یاد ہے, اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح سے یاد نہیں رہا کہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا, تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے نا, آپ نے وضو کیا ہے, اب آپ بھول گئی ہیں, پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں ٹوٹے گا, تو آپ کا وضو برقرار ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ وضو کر لیں. اگر ہمیں وہ شک میں پڑ جاتا ہے انسان کے, پتہ نہیں رہ گیا یا نہیں رہ گیا, ہاں جی, تو آپ کا وضو ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وضو کر سکتی ہیں, کیونکہ وضو کرنے کی فضیلت آپ نے جیسا کہ پہلے ہی سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, نبی پاک نے فرمایا کہ وضو کرنے والے کے تمام گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں. ان کے وضو کرتے وقت انسان وہ اپنے ہاتھ پاؤں منہ نہیں دھو رہا ہوتا, اس کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اور نابالغ بچے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کو عادت دلوائی جائے کہ وہ باوضو قرآن کو چھوئیں, لیکن اس بارے میں ان پر سختی نہ کی جائے. ان کو سمجھایا ضرور جائے لیکن سختی نہ کی جائے کہ وہ قرآن کو نہیں چھو سکتے, کیونکہ یہ مکلف نہیں ہے. بچے ہیں نا, ان کے لیے رعایت رکھی گئی ہے, ان کو سمجھانا ہے ہم نے, لیکن ان کو سمجھا کے پھر ہم ان کو طریقہ بتائیں گے. جی یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر آپ وضو کر کے سو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمت نازل فرماتا ہے, تو آپ کا جو سونا ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. اور ایسے ہی آپ چلتے پھرتے دن میں بھی آپ وضو کر کے کرنے کا اہتمام کریں, اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ننھے مہمان سجاول قاری صاحب, آپ نے بھی بہت اچھی نعتیں ہمیں سنائی. جی ناظرین, اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے. رمضان کی شان پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.